बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं। बहरान नहीं, जंग शदीद हो गई है। जंग लड़ाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। इस पे बात करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे कि मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत ही एक धमाकेदार अनहोनी सी बात की है, उस पे भी बात करेंगे। क्या हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड्स जारी कर दिए हैं, इस पे भी बात करेंगे। कादी फ़ायद ईसा साहब के नोट पे भी बात करेंगे और उस नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से क्यों हटाया गया, इस पे भी बात करेंगे। और सदर ममलिकत ने बिल वापस कर दिया है, अब क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी इस तरह का। अच्छा लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ जो है ना एक ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ। वो किसका ट्वीट है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे भी पहले ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत रमज़ान पैकेज भी शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही हमने बहुत सारे यतीम बच्चों को हमने कपड़े भी देने हैं, जूते भी प्रोवाइड करने हैं, और बेवाओं को जिनको हमने मार्क किया था, कोई 200 के लगभग बेवाएँ हैं जिनको हमने मार्क किया है उन इलाकों में सैलाब के दौरान, उनको भी देने हैं। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता भाई। मैं जो है ना ये एक ट्वीट है, मुमताज़ भट्टी साहब हैं, दिन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, बल्कि दिन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन चंद जर्नलिस्ट में शामिल हैं जो तहकीक के बग़ैर बात नहीं करते, क्योंकि आजकल तो मामलात बहुत ही गड़बड़ हो गए हैं ना, ठीक है ना। तो मुमताज़ भट्टी साहब बतौर इंसान भी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब पंजाब में, ज़रा सुनिएगा सही, इस हद तक ख़तरनाक बातें। पंजाब में उम्मीदवारों से इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि तुम लोगों को पता है मेरी वजह से इलेक्शन तो जीत जाओगे, लेकिन असल इम्तिहान इलेक्शन के बाद का है। मैं जर्नैलों को छोड़ूंगा नहीं, आपने खड़े रहना है, डरना नहीं। और वो कहते हैं कि इसकी तस्दीक 3 उम्मीदवारों से की है। अब इसे झामा फिरेगा तो इंसानी हुकूक ले आएगा। अब नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा है आजकल, ना मंशूर ना एजेंडा। ये बात ऐसे ही है कि इमरान खान साहब ने जो वो इंटरव्यू कर रहे हैं ना पंजाब में, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह का ख़तरनाक इंसान कि जो वो कहे कि जी आपने बस मेरी वजह से जीत। पहली बात तो ये है कि उनको बड़ा ज़ोम है जनाब के बस आपने मेरी वजह से जीत जाना है। मैं हैरान हूँ कि वो जब इलेक्शन हुआ था 20 सीटों वाला, जब फैज़ भी मौजूद थे और जनरल बाजवा भी मौजूद थे, फैज़ याबी भी मौजूद थी और सारी उसको सहूलतकारी भी मौजूद थी, उस वक़्त भी अपनी 20 सीटों पे इलेक्शन लड़े। सरकार 5 उसमें से हार गए और 5 उनकी अपनी थी, 15 जीते थे। और वो जो जीते हैं ना, ज़रा जीत वालों का मार्जिन देख लिए। वो ज़माना था कि जब इमरान खान साहब मज़लूमियत की इंतहा पे थे। अब तो वक्त गुजर गया, अब तो बहुत सारी चीज़ें, और वो भी ज़िंदा था, साइफ़र शाइफ़र भी, अमरीकी साजिश का बयानिया भी, अब वो भी दफन हो गया है। तो अब मुझे ये बताएं कि उसके बाद आप ज़रा जीत का मार्जिन देखिएगा उन 15 सीटों में, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 5000, कहीं 3500, कहीं 4000, कहीं बमुश्किल मेरा ख्याल है को 8000 या 2-4 सीटों पे, इससे बाकी सारा ये मार्जिन था। और उस वक़्त नून लीग को मार इस वजह से पड़ी थी क्योंकि उन्होंने उन लोगों को वोट एक अपना टिकट देना था वादे के मुताबिक जो पीटीआई से इनहराफ करके आए थे, और सबसे ज़्यादा उनके अपने जो वोटर सपोर्टर्स थे वो नाराज़ हो गए थे। लेकिन अब खान साहब कहते हैं कि आपको टिकट तो दूंगा, लेकिन आपने फिर जीत तो जाना है, लेकिन उसके बाद मेरा साथ देना, क्योंकि मैंने जर्नैलों को छोड़ना नहीं। अब मुझे आप ये बताएं कि ये बातें जब, और वो कहते हैं कि ये 3 उम्मीदवारों से तो मैं पता कर चुका हूँ, तो जिनसे मुमताज़ भट्टी साहब या कोई एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी पता कर चुका है, तो जिनको ये धमकियाँ दे रहा है उनको नहीं पता होगा। उनको नहीं पता होगा कि ये इन साहब के पाक फ़ौज के बारे में, जर्नैलों के बारे में क्या क्या, और कौन से जर्नैलों के बारे में, ख़ुद आर्मी चीफ़ के बारे में कौन से अज़ाइम हैं। और फिर उसके बाद वही बात है कि जब झामा फिरेगा तो फिर कहेगा इंसानी हकूक़, फिर कहेगा हमें नंगा किया जा रहा है, फिर कहेगा। तो ये सूरत हाल है इन साहब की। आगे चलते हैं।
سب سے پہلے میں آتا ہوں صدر مملکت نے بل واپس کر دیا ہے۔ اچھا بھائی، انہوں نے اگر بل واپس کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اب کیا ہوگا؟ معاملہ تو یہ ہے نا، الحمدللہ ہم نے بھی لا پڑھا ہوا ہے، میں لا گریجویٹ بھی ہوں، ہم آئین کا بھی میں مسلسل مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اس پہلے کچھ یوتھیے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایسا ہوگا، آپ دیکھ لینا صدر مملکت صاحب اس کو بھیج دیں گے سیدھا سپریم کورٹ، کیونکہ آئین کے مطابق صدر مملکت اگر کسی آئینی اور قانونی معاملے پر رہنمائی لینا چاہیں تو پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ بھیج دیں۔ خیر، میں نے کہا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک یوتھیا بندہ، ایک عمرانڈو بندہ، اس سے کوئی اس طرح کی امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کر بھی دے، کیونکہ ہمیشہ ہی پٹھا انہوں نے مارا ہے، پہلے بھی آئینی غیر آئینی کام انہوں نے بہت سارے کیے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی آئینی اور قانونی معاملے پر نا، ٹھیک ہے نا، ابھی تو یہ قانون بنا ہی نہیں ہے۔ قانون تو تب بنتا ہے کہ جب صدر کے دستخط ہو جائیں، پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے قانون، پھر اس کے بعد صدر کے دستخط ہو جائیں، وہ قانون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ میں کوئی جاتا ہے اور سپریم کورٹ اگر اس کو لیتا ہے اور سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے، تو وہ تو بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے تو بہت مشکل ہے۔ اچھا، اب صدر نے وہاں نہیں بھیجا، صدر نے اس کو واپس لوٹا دیا ہے اپنے بہت سارے ارسطو والی آبزرویشنز اور بہت ساری ریزرویشنز اور بہت سارے اس کے ساتھ، اچھا، اوپینین کے ساتھ۔ اب پارلیمنٹ کر رہی ہے، اب حکومت کرے گی جی، پارلیمنٹ کا انہوں نے جوائنٹ سیشن کل بلایا ہوا ہے، اور اس جوائنٹ سیشن میں اس کو دوبارہ وہ پاس کروا لیں گے۔ اچھا، بڑی آسانی سے پاس کروا لیں گے، چلیں۔ اب وہ جوائنٹ سیشن میں جب پاس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ صدر صاحب کو بھیجیں گے۔ اگر صدر صاحب 10 دن میں دستخط نہیں بھی کرتے تو تب بھی وہ آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا، ٹھیک۔ اچھا، اگر اس سے پہلے وہ بھیج دیتے ہیں سپریم کورٹ، تو وہ کس حوالے سے بھیجیں گے؟ وہ تو قانونی اور آئینی معاملے پر ان سے کوئی رائے لے رہے ہیں نا، ابھی تک یہ قانون ہی نہیں بنا، یہ تو ابھی پری میچور ہے۔ اور اگر صدر صاحب دستخط کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد صدر صاحب یا پی ٹی آئی بھیجتی ہے، معاملہ ذرا سمجھیے گا، بہت دلچسپ معاملہ ہے۔ اب اگر دستخط ہو جاتے ہیں یا اگر دستخط نہیں ہوتے، 10 دن گزر جاتے ہیں، پارلیمنٹ تو پاس کر دے گی نا مشترکہ اجلاس نا، 10 دن گزر جاتے ہیں، وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ اب کوئی آتا ہے سپریم کورٹ، یہ ساری وہ تھیریز ہیں نا، اس پہ ذرا آپ یہ ایسے جیسے عام طور پہ تو یہی صورتحال ہے۔ اب سپریم کورٹ اگر کوئی جاتا ہے اور کہ جی یہ قانون جو بنا ہے نا، یہ بڑا خلاف آئین قانون بنا ہے، یہ وہ بنا ہے، یہ بنا ہے، تو آپ اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں۔ سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہوگا؟ سر، سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے پہلا، کیونکہ قانون تو وہ ہوگا نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو قانون کوئی نہیں مانتا، قانون تو وہ ہوگا۔ سٹرائک ڈاؤن کرنے سے پہلے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس قانون میں یہ لکھا ہوگا اور لکھا ہے کہ جو بینچ بنے گا، اس بینچ میں ایک چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ ججز وہ مل کے بینچ بنائیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جب وہ بینچ، پہلا کام تو بینچ بنانا ہوتا ہے نا، سننا تو بات کی بات ہے نا، اور بینچ تو اس قانون کے مطابق بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس قانون کے مطابق اب اگر بینچ بنے گا تو ایک چیف جسٹس صاحب ہوں گے، ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، ایک سردار طارق صاحب ہوں گے۔ اب انہوں نے اگر بینچ بنا دیا فل کورٹ، پہلی بات تو یہ ہے، یا اگر انہوں نے بینچ بنا دیا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ بھی ہوں ساتھ، ماشاءاللہ ہم دونوں بھی ہوتے ہیں، یا افریدی صاحب بھی ہوں، سب سمجھ آ گئے نا، عطر من اللہ صاحب بھی ہوں، جمال بندوخیل صاحب بھی ہوں، منصور علی شاہ صاحب بھی ہوں، اب سمجھ آ گئی، امین الدین خان صاحب بھی ہوں، ٹھیک، اب سمجھ آ گئی آپ کو نا، اور یہ بینچ بنے اور پھر آپ آئیں اس پر، اور کیا اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا سن لیتے ہیں، کیونکہ بینچ تو بنے گا نا ان کی بنیاد پہ نا، اور وہ 2 اگر ایک طرف ہو گئے تو بینچ تو وہی بنے گا جو وہی چاہیں گے، کیونکہ اکثریت کی بنیاد پہ، ایک بات۔ دوسری بات کہ از خود نوٹس کے خلاف 30 دن میں اپیل کا حق بھی مل جائے گا حکومت کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ اگر اپیل کے حق میں جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ پہلا کام تو وہی ہوگا کہ بینچ بنے گا، اور اگر بینچ بنے گا تو پھر بینچ وہی 3 بنائیں گے، ایک چیف جسٹس صاحب اور 2 قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق صاحب۔ اب سمجھ آ گئی ہے نا۔ تو اب جو بینچ، اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یوتھیے
پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے اور بہت ہی دلچسپ انداز میں، بہت ہی دلچسپ حساب سے سامنے آ چکا ہے۔ آ جائیں اب جو ہے نا، میں پہلے بات کر لیتا ہوں اس پر، کیا حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ بھائی کل سے ایک تماشا ایک لگا تھا کہ کیا حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ میں حیران ہوں، کوئی یوتھیا چینلز نے بھی تماشا بنایا، کچھ یوتھیا مالشیا پالشیوں نے بھی۔ میں نے اس وقت میں نے کہا یار اگر فنڈز جاری حکومت نے کر دی ہیں نا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حکمت عملی ہو سکتے، وہ مجھے بھی پتہ تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی یہ حکمت عملی ہوگی کہ تھوڑے بہت فنڈز جاری کریں تاکہ ان پر توہین عدالت نہ لگے، لیکن اب تو وہ فیصلہ ہی نہیں مان رہے نا۔ توہین عدالت تو چھوڑ دیجئے نا، اب تو وہ 4 ججز کا فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ جو از خود نوٹس تھا اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے، تو اب تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اقلیتی فیصلہ ہے، اس کو کیوں مانے ہم، ساروں کے ساروں نے اتفاق کیا ہے متفقہ طور پہ۔ تو خیر پھر میں نے کہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں، چونکہ اب پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے، باؤنڈ کیا ہے وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم کی کابینہ کو، اور متفقہ طور پہ باؤنڈ کیا ہے کہ جی آپ نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا، ہم آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد تو فنڈز ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ فنڈز جاری کرتی ہوتی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اقتصادی رابطہ کمیٹی کا کوئی 9 کو 10 کو 8 کو 10 تک تو کوئی اجلاس ہی نہیں تھا، شیڈیول ہی نہیں تھا اجلاس۔ تو جب فنڈز جاری کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے نا کہ وزیر اعظم خزانے سے ایک مٹھی بھریں اور بھر کے لے یہ لو جی الیکشن کمیشن، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایک تھرو پراپر چینل چلتی ہے نا ساری چیزیں۔ پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے جناب اتنے فنڈز ہم نے جاری کرنے ہیں، پھر وہ جو ہے نا اسی طریقے سے وزارت خزانہ کو، اور پھر اس کے بعد کابینہ کو، اور وہ اس طریقے سے لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ تو اس کا کوئی اجلاس ہی نہیں تھا، تو فنڈز کیسے جاری ہوتے؟ اور وہ پھر جو ہے نا یوتھیا چینلز نے اور یوتھیا صحافیوں نے اپنا ہی تماشا کھڑا کر دیا۔ میں آتا ہوں، میں نے آپ کو انتظار ہوگا کہ میں نے چپیڑیں لکھی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ بڑا اہم چکر ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ کوئی چپیڑیں پڑھنے کا بھی کوئی پروگرام ہے یا کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ویسے ہی چپیڑ ڈے ہے، ٹھیک ہو گیا نا، آج یوم چپیڑ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 تاریخ 8 اور 9 کی درمیانی شب ایک بڑی زوردار چپیڑ پڑی تھی، میں نے ویڈیو بھی کی تھی، ویڈیو اسی میں پڑی ہے، اور اس چپیڑ کا ذکر BBC نے بھی کیا تھا۔ تو آج یوتھیے جو چلا رہے ہیں بلیک ڈے کے طور پر آج کے دن کو، اصل میں وہ یوم چپیڑ بنا رہے ہیں۔ تو کسی اور چپیڑ کا بھی امکان پیدا ہو گیا یا کوئی گونج آ رہی ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو ضرور بتانا ہے، اور سب سے سینٹرل سٹوری بھی وہی ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن پہلے میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل اپنا نوٹ لکھا، وہ جو فیصلہ آیا تھا نا جسٹس امین الدین صاحب کے ساتھ، اور اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تفصیلی نوٹ آ گئی، اور تفصیلی نوٹ پہلے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہوا، اور آپ دیکھیے کہ جب وہ ہیڈ لائنز بننے لگیں، سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ ڈسکس ہونے لگا، تو وہ پھر جو ہے نا تفصیلی نوٹ وہاں سے سپریم کورٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ خوف کا عالم دیکھیے کس طریقے سے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں یہ جو 9 رکنی بینچ بنا اور پھر 9 رکنی سے 3 رہ گیا، اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس امین الدین صاحب نے، ان دو نے یہ فیصلہ دیا تھا، تیسرے شاہد وحید صاحب تھے، انہوں نے اختلاف کیا تھا، ان دو نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب تک وہ قانون سازی مکمل نہیں ہو جاتی نا، یہ جو پارلیمنٹ کر رہی ہے آز خود نوٹس سے متعلق، بینچ کی فارمیشن سے متعلق، تب تک جو آز خود نوٹس سے متعلق جو بھی جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں نا، ان کو ملتوی کیا جائے، ان کو فی الحال وہ جو ہے نا نہ سنے جائیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے اس میں، اچھا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا جناب، 6 رکنی بینچ بنا دیا۔ اس 6 رکنی بینچ کی بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو انہوں نے اڑا دیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا کیا، ایک سرکولر جاری ہوا، آپ کو اس سرکولر کے بارے میں میں نے بتایا تھا، ایک سرکولر جاری ہوا، اور وہ سرکولر جو ہے نا اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ اڑ گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو رجسٹرار نے چیف جسٹس کے کہنے پر ایک سرکولر جاری کیا ہے،
تو اس سرکولر کے ذریعے قانونی اور آئینی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی سرکولر کے ذریعے، انتظامی سرکولر کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ قانونی نقطہ تھا جس کو جتنی بھی لیگل فریٹرنیٹی، بڑے بڑے وکلا، باقی جو ججز تھے، بالکل انہوں نے اتفاق کیا، انہوں نے کہا جی یہ بالکل۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو پڑ گئی کہ یار یہ تو ٹھیک ہے۔ وہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کر دیا جس نے فیصلہ سنایا تھا الیکشن کا، پھر اس پہ بھی اتفاق، ان کا خوف وہ پھر باقی رہا اور 6 رکنی بینچ بنا۔ پھر قاضی فیضیسہ صاحب نے پھر کہا کہ دیکھیں ایک رجسٹرار جس کو جو ڈیپوٹیشن پہ سپریم کورٹ آیا ہوا تھا، اور 3 اپریل کو اس رجسٹرار کو حکومت نے واپس بلا لیا اور کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے نا رپورٹ کریں، وہ رجسٹرار کو چیف جسٹس نے نہیں چھوڑا۔ تو اب قاضی فیضیسہ صاحب نے کہا کہ اس کا یہاں پہ رکنا غیر قانونی ہے، اور اس نے 4 اپریل کو اپنے آپ کو رجسٹرار بنا لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک روسٹر جاری کیا اور اس کے مطابق 6 رکنی بینچ بن گیا۔ تو کہتے ہیں یہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اب قاضی فیضیسہ صاحب صحیح نک پہ لڑ گئے ہیں ان کے، اور وہ قانونی نقطے، آئینی نقطے اٹھا کے لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی دوسرے بینچ سے تو کوئی اسٹرائک ڈاؤن یا سیٹ اسائیڈ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کوئی انتظامی سرکولر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک فیصلے کو، اچھا اس کے خلاف اگر کوئی ریویو آئے گا تو وہ ریویو بھی وہی سنے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کی فیصلے کی اپیل کسی دوسرے بینچ میں لگ جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب وہ بڑا نا ایک ٹیکنیکل ایشوز بن گئے۔ اچھا اب آ جائیں جناب، میں نے کہا بحران شدید ہو گیا ہے، لڑائی بڑی شدید ہو گئی ہے، اور یہ اب بحران نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی اور قانونی بحران، نہیں، یہ پوری کی پوری لڑائی ہے بھائی، یہ پوری جنگ ہے، اور یہ جنگ کس کروٹ بیٹھے گی۔ اب میں نا آپ کو نا بہت ہی سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا معاملہ کیا ہے۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے مس کمٹمنٹ کی، ٹھیک، حکومت پر تنقید ہوئی، جناب دیکھیں آپ اگر جونیئر ججز کو نہ لاتے تو ان کی مدد نہ کرتے، اور جونیئر ججز آج سپریم کورٹ میں نہ آتے تو آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، ٹھیک۔ آپ اگر سینئر ججز ہوتے تو چیف جسٹس کو 2 منٹ میں وہ فارغ کر دیتے، اس کے فیصلے کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی، اور سارے کے ساتھ چیف جسٹس کو بینچ بنانے کی بھی لالے پڑے ہوتے، اور جونیئر ججز بیٹھ کے وہ بینچ بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، ٹھیک۔ تو پھر اس کے بعد یہ باتیں سامنے آئیں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی، اور ہمیں کنٹرول ٹاور نے وہ گارنٹر بنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ خیر ہے جونیئر ججز کو آنے دیں۔ پھر اٹارنی جنرل نے بھی، اور پھر وزیر قانون نے بھی، اور پھر اور لوگوں نے بھی ووٹ دیے۔ قاضی فیضیسہ صاحب نے بالکل ہی ووٹ نہیں دیا تھا، سخت خلاف لکھا تھا، سخت خلاف بولے تھے کہ جونیئر ججز کو نہیں آنا چاہیے، اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے نا۔ اسی سپریم کورٹ نے کہا، ذرا سنیے کہ میں بہت ہی آسان ترین طریقے سے سینٹرل سٹوری کو سم اپ کر رہا ہوں۔ اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم کا فیصلہ اکیلے وہ حکومت نہیں کہلائے گا، حکومت کا فیصلہ نہیں کہلائے گا جب تک پوری کابینہ شامل نہ ہو جائے، ٹھیک۔ ویسے مجھے یہ بات اچھی لگی کیونکہ جمہوریت ہے نا، پوری کابینہ کا ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ ادھر یہ کہا، اور ادھر جناب وہ بیٹھ گئے کہ میں ہی پورا آمر اور ڈکٹیٹر بن کے بیٹھوں گا، چاہے میں بینچ بناؤں، چاہے میں خود نوٹس کروں، چاہے میں کسی کو بینچ سے نکال دوں مقدمے کے دوران بھی، میں ادھر آمر اور ڈکٹیٹر بن کے بیٹھوں گا۔ گو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو فرعون کہا ہے، میں وہ نہیں کہتا، چلو ٹھیک۔ اچھا اب اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جی جو جونیئر سینئر کے بارے میں، کہ آپ سینئر کو جو پولیس سے متعلق، بیوروکریسی سے متعلق، اور وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے، ٹھیک۔ لیکن خود جب اپنی باری آئی تو کسی کو 5ویں نمبر سے، کسی کو 4تھے نمبر سے، کسی کو 6ٹھے نمبر سے، کسی کو 3رے نمبر سے اٹھا کے وہ سپریم کورٹ میں لاتے رہے۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ سر وہ نہیں ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو کل اختلافی نوٹ ان کا تفصیلی آیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اب جو آؤٹ سائڈر ہے، وہ اتنا آؤٹ سائڈ آبزرور ہے، وہ اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے
اتنا ویل انفارمڈ ہو چکا ہے، سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ ساری چیزوں سے اتنا ویل انفارم ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وزیر اعظم تو اکیلا فیصلہ نہ کرے، وہ تو کابینہ کے ساتھ کرے، لیکن چیف جسٹس کوئی آمر ہے، وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے، وہ خود ہی اکیلا فیصلہ کرے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ سرکاری محکموں کے بارے میں تو کہیں کہ سینیارٹی کا جو پرنسپل ہے وہ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے، سینئر بندہ سینئر پوسٹ پہ لگنا چاہیے، لیکن آپ یہاں پر کہیں کہ جب ہم لگانے لگیں سپریم کورٹ میں تو پھر ہم کسی کو چوتھے نمبر سے پکڑیں، کسی کو پانچویں سے پکڑیں، کسی کو چھٹے سے پکڑیں، یہ ہم اس طریقے سے آمریت کریں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اتنا مسئلہ، اب مسئلہ کیا ہے؟ کمٹمنٹ وائلیٹ کی۔ اچھا، پہلے میں کہہ رہا تھا بھئی یار یہ اس کے بارے میں کتنا، کیونکہ کہا گیا کہ کنٹرول ٹاور سے بہت سارے وعدے کر کے جناب چیف جسٹس صاحب مکر گئے۔ اچھا، اس کے بعد 1 وعدہ، 2 وعدہ، 3 وعدہ، 4 وعدہ، کئی وعدے، مطلب تقریباً بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ آدھے درجن کے لگ بھگ ایسے وعدے ہوئے جو پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب مکر گئے۔ اچھا، پھر ان کو بھی غصہ آتا کہ یار دیکھو انہوں نے خود ہی کہا تھا، اور وہ خود کہتے ہیں نا عام طور پہ ایسے معاملات میں یہ ہوتا ہے کچھ اور سامنے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، بینیتھ دا سرفیس کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جونیئر ججز کبھی بھی نہیں آ سکتے تھے اگر یہاں موجودہ وزیر قانون اور سابق جو اٹارنی جنرل تھے اشتر اساد صاحب، وہ اگر تعاون نہ کرتے تو یہ ججز نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ان کے ووٹ ہی کم تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ چیف جسٹس صاحب کچھ نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی نہ آتے وہ جونیئر ججز، اور جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب آتے تو پھر اس کے بعد۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کنٹرول ٹاور نے ان سے وعدہ کیا اور وہ پھر وہ مکر گئے، وہ پرانا کنٹرول ٹاور تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ اسٹیبلشمنٹ بدلی، اب یہ ان کی نگاہیں اور ان کا سب کچھ بدل گیا، ٹھیک ہے نا، ان کی آنکھیں یہاں پہ لگ گئیں۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ اس کی اب حکومت پہ تنقید ہونے لگی کہ بھائی آپ نے ووٹ دیے تھے، تو ان کے اپنے ووٹر سپورٹر کہتے ہیں اب بھگتو، بات تو بالکل بجا ہے۔ تو بہت ساری کمٹمنٹس کو نا وائلیٹ کیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب چاہ رہے ہیں بہت سارے معاملات میں، مجھے خود بھی پتہ چلا کہ یار وہ کہ چلیں یہ کریں۔ یہ ایک جج ہے جن کا نام ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کو سب سے بڑی پرابلم ہے، اور ان کو پرابلم ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے، جی۔ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے ان کو اتنی بڑی پرابلم ہے کہ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ آ گئے نا انہوں نے مجھے فارغ کر دینا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہر بینچ میں تو میں اس طریقے سے گھس کے نہیں بیٹھوں گا جس طریقے سے میں باب رحمتے سے لے کر تو اتنے تک میں ساتھ ساتھ چلا ہوں اور میری مناپلی ہے۔ حالانکہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی سپریم کورٹ میں ایڈمنسٹریٹو جج وہ ہوتا ہے جو پیونی جج ہوتا ہے، یعنی کہ جس نے اگلا چیف جسٹس بننا ہوتا ہے، جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے۔ لیکن آج کل سپریم کورٹ کے جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے پاس ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اعجاز الاحسن صاحب کو یہ خطرہ اور خدشہ ہے، اور دوسرے نمبر پر منیب اختر صاحب کو۔ تو پھر یہ باجوہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، جنرل باجوہ کی، کہ چیف جسٹس صاحب کمزور آدمی ہیں، وہ ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان دو ججوں نے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ تو یہ وہ معاملہ ہے اور وہ یہ چکر ہے اور یہ وہ لڑائی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب میں نے چپیڑوں کا ذکر کیوں کیا؟ چپیڑوں کا ذکر یہ کیا کہ بہت ساری ایک ریزیلینس، ایک بہت سارا پیشنس، ایک بہت سارا صبر دکھایا جا رہا ہے کہ چلو اب معاملات اب تک بھی بند گلی میں نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ بند گلی میں گو کے جا چکے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جو اس کے بعد ایک سر منہ بھی آپ انحراف نہیں کر سکتے، بس اس کے بعد گڑبڑ شروع ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معاملات بند گلی میں نہ جائیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ معاملات بند گلی تک جائیں۔ اب میں اور کچھ نہیں کہوں گا، میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں، ایک ٹویٹ پڑھ رہا ہوں۔ شفیق احمد صاحب ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، بہت اچھا قانون کو سمجھتے ہیں، اور وہ وہی شفیق احمد صاحب ہیں، غالباً ان کا اوکاڑا سے تعلق ہے نا، تو وہ کئی دفعہ جو ہے نا اغوا ہو چکے ہیں، ان کی اغوا کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں۔ اب آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، ان کو بہت ان پر تشدد بھی کیا گیا، لیکن وہ ایک اصولی آدمی ہیں، وہ ایک ڈیموکریٹک انسان ہیں، وہ سویلین سپریمیسی کے قائل ہیں، تو وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کی فیور کر رہے ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ لیکن یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے نا، یہ بہت زبردست لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ میں چپیڑیں چلتی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔
البتہ بندیال نے فائز عیسیٰ کا فیصلہ ویب سائٹ سے ہٹا کر اور کیوریٹو پٹیشن کی سماعت کا اعلان کر کے دراصل عاصم منیر کو چیلنج کر دیا ہے، اور حالات جہاں پہنچ چکے ہیں تو اب بات چپیڑوں سے کم پر ختم نہیں ہونے والی۔ مجھے بھی یہی خدشہ ہے، کیونکہ مجھے خدشہ بھی ہے اور مجھے معلومات بھی ہیں کہ اوائڈ کیا جا رہا ہے اور اوائڈ کر رہے ہیں بہت اوپر کی لیول تک کہ یہ چپیڑوں والا معاملہ نہ آئے۔ مطلب اس چپیڑوں کو آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا نا، کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ چپیڑ پڑنی ہوتی ہے۔ 8 اور 9 اپریل کی درمیانی شب پچھلے سال تو چپیڑ پڑ گئی تھی نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اوائڈ کیا جا رہا ہے کہ یار چپیڑوں والا معاملہ نہ آئے، تو اب لیکن دوسری سائیڈ پہ یہ پوری کوشش ہے کہ چپیڑیں پڑ جائیں۔ تو یہ اللہ معاف کرے اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے، یہ ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب سا چکر ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، کون نہیں جانتا میاں داؤد ایڈوکیٹ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا کہ آپ جو کہیں گے میں وہی مان لوں گا، ٹھیک ہے جی، آپ نے جو کہنا، یہ باتیں بڑی خطرناک ہیں، آپ جو کہیں گے میں وہی مان لوں گا، ہم وہی کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے سے تعاون کریں اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کچھ کریں، اس کو فارغ کریں۔ اب یہ ریکارڈ پہ اس کے بعد انہوں نے وہ رکے نہیں ہیں، ان کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کہیں گے تو سنوا بھی دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ میاں داؤد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات میرے پاس، ظاہر جس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں تو وہ اتنا اس لیول پہ جا کے بات کرتا ہے نا، کہتا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی طرح ہی چیف جسٹس نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو فارغ کرنے میں آپ ہماری مدد کریں، آپ جو کہیں گے ہم وہی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر سے ان کو نہ میں جواب آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ آپ کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جناب ان کو، تو یہ سارا چکر ہی اعجاز الاحسن صاحب کا ہے کہ جو وہ بالکل نہیں، کیونکہ چیف جسٹس کو تو پتہ ہے میں نے ستمبر میں چلے جانا ہے، ان کا کون سا ایسا سٹیک ہے، اور ان کو تو الٹا کہ یار جب میں نے ستمبر میں چلا جانا ہے تو میں کیوں خام خواہ گند کر کے جاؤں اور میں ستمبر تک آرام سے رہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ آئے کہ جناب وہ ستمبر تک جو ہے نا گڑبڑ کوئی ہو جائے اور مجھے پہلے جانا پڑے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو تو الٹا نقصان ہے۔ لیکن ان کو ان دو نے مبینہ طور پر یرغمال بنایا ہوا ہے، جیسے جن باجوہ نے کہا۔ اس کے بعد وہ میاں داؤد صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر ہمت کریں چیف جسٹس صاحب، قرآن پہ آ کے ہاتھ رکھیں، ان سے کہیں کہ ایسا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معلومات ان کے پاس پکی ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ سب کے سامنے گواہی دینے کو تیار ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹا دیں، میں آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ اور ادھر سے جب نہ ہمیں جواب آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بند گلی میں جب معاملات جا رہے ہیں تو پھر بات تو وہی ہے نا شفیق احمد ایڈوکیٹ صاحب والی، وہ کہتے ہیں کہ میں اس حق میں تو نہیں ہوں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، خدشہ ہے میرا کہ بات چپیڑوں تک جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔